ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆਈ, ਰੰਗ ਚੜਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆਈ, ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚੜਿਆਈ, ਰੰਗ ਚੜਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆਈ। ਹਾਰੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣਾ, ਹਾਰੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣਾ। ਆਏ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆਈ, ਪਾਰੇ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰੇ ਛੱਡਿਆਈ, ਰੋਵੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੇ ਛੱਡਿਆਈ, ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ, ਇਸ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ। ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ, ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ, ਆਪਣਾ دیਵਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ, ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ, ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ, ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ, ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ, ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ, ਰੂਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆਈ, رنگ چڑیائی مینو رنگ چڑیائی. آمین. آپ کو اس خوبصورت گیت کے وسیلہ سے بہت برکت ہے اور بہت ہی بلیسنگ کا گیت تھا یہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اب وقت ہوا چاہتا ہے آج کے زندہ پاک کلام کا، خداوند کی آواز کا. تو وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دلوں کی زمین کو آج کے وقت ہوا ہے کہ ہم آج کے زندہ پاک کلام کی آواز کو سنیں گے جو کہ خداوند کا خادم ڈاکٹر جان جوزف دینے کو ہے. تو میری گزارش ہے پاسٹر جیمز لاوی سے کہ وہ جتنی پرستش ہوئی ہے اس کی شکر گزاری کی دعا کرے اور خداوند کے خادم کے لیے کہ خداوند اسے ابھی سے اپنے پاک لہو میں چھپا لے اور آج وہ جو بھی خداوند کا زندہ پاک کلام ہم تک پہنچائے وہ ہماری زندگیوں کے لیے نجات اور برکت کا باعث ہو. جی پاسٹر جیمز لاوی. ہاللویا. پیار سے بڑے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، قوموں میں مہین خدا، قادر مطلق خدا، میں دل و دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ تو زندہ خدا ہے، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو قوموں میں مہین خدا ہے. دنیا میں کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے آگے ہم جھکے، جس کو سجدہ کریں. وہاں تو ہی خدا ہے جو سجدے کے لائق ہے، جو حمد و ثنا کے لائق ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں میرے باپ یسوع راجا، جو پرستش ہم نے کمزوری کی حالت میں کی ہے. میں دل سے تیری شکر گزار ہوں خداوند کیونکہ تو خداوندوں کا خدا ہے، تو جو لشکروں کا خدا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو لشکروں کا خدا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں باپ یسوع راجا. میں خداوند تیرے خاتم کو، تیرے بندہ کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتی ہوں. اب کے خداوند وقت آ پہنچا کہ ہم تیری زندہ کلام کو سنیں. خدا باپ تو اپنے بندہ کو اپنی روح کا مسا دے کر اپنے چلار کے لیے استعمال کرنا کیونکہ تو واحد خدا ہے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے. اب پلیز کی تمام قوتیں بندن اور جوے تیرے یسوع نام سے ٹوٹے خدا باپ کیونکہ تو سب کچھ کرنے میں قادر ہے خدا باپ. وہ تیرا بندہ خود نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہو کر اس میں بولے خدا باپ. او خدا باپ تو اپنے بندہ کو اپنی زبان دینا، اپنی روح کا مسا دینا خدا. وہ جو بھی بولے خدا وہ تیری روح کے مسا میں رہتے ہوئے بولے خدا باپ. تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں آج کے ان سب لوگوں کے لیے جو تیری میٹنگ میں جو میں
खुदा बाप। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे जिंदा कलाम को सुने और कलाम से बरकत पाए मेरे खुदा, क्योंकि तू बरकत का खुदा है, तू जो रहमत का खुदा है, तू जो शादमानी का खुदा है। और तेरे जिंदा कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करती, जो तेरा बंदा हमसे कलाम करने वाला है खुदा बाप। तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, तेरा कलाम जो थोड़े की माने थे, जो पत्थर दिलों को तोड़ देता है खुदा बाप। आज तो अपने बंदा का मुंह बनना मेरे खुदा, अपने बंदा को अपने रूह का मसा देकर अपने साल के लिए इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ। ये सब तेरे जिंदा चलानी और कदूस नाम के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर जी इस ब्लेस प्रे के वसीला से। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के मंसूर डॉक्टर जॉन जोसेफ को दावत दूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम सब के साथ आज का जिंदा पाकलाम जो खुदावंद की आवाज है वो हम सब के साथ शेयर करें। आमीन आमीन आमीन। सारा जलाल, सारी महिमा, सारी प्रस्तश, सारी दुआएं, सारी लीडरशिप खुदावंद के जलाल और उसकी तारीफ और हम्द के लिए सर्फ हो। हम शुक्र अदा करते हैं भाई और बहनों कि खुदावंद ने हमें ये कलाम दिया है और वो दिन आता है कि जब ये कलाम दुनिया से उठा लिया जाएगा। ये तैयारी का वक्त है कि हम इस कलाम को अपने दिल में जगह दें ताकि खुदावंद जिस तरह उसने मूसा के ज़माने में तख्तियों पर लिखा इस तरह हमारे दिलों में लिख दे और हमारे दिल, हमारा जिस्म कलाम मुक़द्दस की एक किताब बन जाए। और हमारा दिल जब खोला जाए, हमें पूछा जाए, पहचान बताई जाए, तो हमारी ये जिस्म जो खुली किताब है उनके सामने पेश की जाए। यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं कि रसूलों के अमाल हम पढ़ रहे हैं और रसूलों के अमाल का माने ही ये है रसूल जो अमल कर चुके हैं। और अब हमने देखना है उनके अमाल के मुताबिक हमारे अमाल किस तरह के हैं। जिस तरह के मैंने आपसे पहले अर्ज की कि पहला बाब और दूसरा बाब, रसूलों के अमाल का पहला बाब और दूसरा बाब जो है वो रूह की हदायत है। और पहले बाब में इंतज़ार के लिए कहा गया है, जो कि पहला बाब और 15वीं आयत में लिखा है। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की एक जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा कि ए भाइयों, निविश्ते का पूरा होना ज़रूर था और रुल कुदस ने दाऊद की ज़ुबानी उस यहूदा के हक़ में पहले से कहा था। तो ये अहद बताया गया है और वो जो अहद बताया गया है वो दूसरे बाब में पेंतिकोस के दिन वो अहद, वो रूल कुदस उन पर जाहिर हो गया। तो पहला और दूसरा बाब जो है वो रूल कुदस की ज़हूरी के अहद में हमें बख्शा गया है। और आज हम तीसरा बाब देखेंगे और ये तीसरा बाब जो है ये शुरू होता है तीसरे बाब से लेकर और 8 बाब तक ऑलमोस्ट पतरस और यूहन्ना और दूसरे रसूलों के बारे में जो उन्होंने अमल किया, उनके अमाल। पौलुस रसूल तहरीर करते हैं और 9वें बाब से लेकर ऑलमोस्ट तकरीबन 28 बाब तक पौलुस रसूल अपना खुद किस्सा बताते हैं जो रसूलों में शामिल हुआ। तो इस तरह हम रसूलों के अमाल देखते इसलिए हैं कि जो अमल उन्होंने किया, क्या हम उन अमल को जानते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में अमल पाए जाते हैं या नहीं। भाई और बहनों, सच बात बताऊं कि अगर वो अमल या अमाल
ہماری زندگی میں نہیں پائے جاتے تو سمجھ لیں کہ میں خدا سے دور ہوں. میں خود ہی سمجھ لوں, مجھے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں, یا کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں, یا کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں, یا مجھے اپنے آپ کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں بہت خدا کے نزدیک ہوں اور آپ لوگ خدا کے نزدیک نہیں ہو. یا آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کہیں گے کہ ہم زیادہ خدا کے نزدیک ہیں اور آپ نہیں ہو. اس طرح جو خداوند کا کلام ہے اس رسولوں کے اعمال کے وسیلے سے ہمارے اعمالوں کو درست کرتا ہے, اگر ہمیں پہچان دی جائے اور پہچان مل جائے. اس لیے ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال ادا کیے گئے ہیں ان پر عمل کریں. تو چلیں پڑھتے ہیں. آج جو کہ تیسرا باب ہے وہ پترس اور یوحنا کے عمل کو ظاہر کرتا ہے. اس قصے کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ ایک لنگڑے کا قصہ ہے جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھیں, اور پہلا پوائنٹ جو ہے ہمارا مانگنا اور خداوند کا دینا کس طرح ہوتا ہے اور خداوند کیا دیتا ہے. جو ہم مانگتے ہیں خدا وہ نہیں دیتا, جو ہماری ضرورت ہوتی ہے خدا وہ ہمیں دیتا ہے. تو ہمارا مانگنا اور خدا کا دینا میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں گے ہم, اور پھر دوسرا دیکھیں گے کہ ریالٹی ان لاجک. if you find anything, any reality, there is a logic, there is a truth. اور وہ نبوت ہے, اور نبوت جانتے ہیں کہ نبی کرتا ہے, اور نبی جب نبوت کرتا ہے تو وہ ٹائم کے طور پر ٹیمپریری نہیں کرتا, وہ اٹل ہوتی ہے. اور اسی لیے خداوند کا کلام, زندہ کلام جو ہمیں دیا گیا ہے وہ زندگی کہلاتا ہے کہ وہ اٹل ہے. وہ ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں میں بھی یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے گا, جبکہ ہم اسے قبول کر کے اور ہم اسے آگے پھیلانے کے قابل بن جائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پالنے والے ماں باپ نے ایسا کیا. لہذا جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ کنورژن ہو کے ہمارے درمیان میں آیا, اور اگر ہم ایسا کریں گے تو کنورٹ ہو کے وہ ہمارے بچوں میں اور آگے بچوں سے بچوں. اس طرح اس کو زندہ کلام کہتے ہیں, جس طرح خدا نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اس درخت کے بارے میں ہم بعد میں کبھی بات کریں گے. تو نبوت کی باتوں کا پورا ہونا دوسرا پوائنٹ ہے, اور ہمارے لیے جو عہد ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو 3 پوائنٹس میں ہم کلام مقدس کے رسولوں کے اعمال کی کتاب, اس کا تیسرا باب جو پولس رسول نے لکھا ہے, ہم دیکھیں گے. تو میں درخواست کروں گا اگر کوئی بھی میرے لیے تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اور 7 آیات تک پڑھ دیجئے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا, ورنہ میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا, میں خود ہی پڑھوں گا. اور اس لیے لہٰذا آپ اپنا آواز خداوند کو دیں, اپنے لب خداوند کو دیں, اور خداوند سے ہمت مانگے کہ خداوند ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اعمال کی کتاب تیسرا باب 1 سے 7 تک. اگر آپ نے نہیں کھولا تو میں پڑھ دیتا ہوں. چلے میں پڑھ دیتا ہوں. اعمال کی کتاب تیسرا باب 1 سے 7 تک. پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے, اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے, تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پترس اور یوحنا نے ان پر غور سے نظر کی اور پترس سے کہا کہ ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پترس نے کہا, چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے وہ مجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح
नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दायां हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। तो हमने अब ये देखना है कि किताब मुकद्दस के इस हिस्से में जो 7 आयत तक हमने पढ़ा, हमारे लिए क्या नसीहत की बात दरकार है। सबसे पहला ये है, फकीर का किस्सा आप अच्छी तरह से जानते हैं, और फकीर के साथ जो मुंसलिक होने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं। और बताता चलूं कि फकीर वही होता है जिसके पास कलाम नहीं होता, जिसके पास कलाम की बातें नहीं होती, वही फकीर है। वो चाहे दुनियावी हो चाहे रूहानी हो। और फकीर का आप मतलब जानते हैं, उसके अमाल जानते हैं, उसका काम जानते हैं। और उसके साथ जो थे उन्होंने क्या किया, उसको एक ऐसी जगह चुनी जहां के खुदा रहता है, हैकल के दरवाजे के बाहर। क्यों? उन दिनों में उन्होंने ये जाना और ये समझा कि लोग जो चंदा देने के लिए आते हैं हैकल में, वो सबसे ज्यादा और ज्यादा अपना 10वां हिस्सा देते हैं। और हैकल में क्या तालीम दी जाती है कि गरीब लोगों की मदद करो, उनको दो, अपने दिए हुए में से उनको दो। तो उस तालीम को बरकरार रखते हुए उनके जहन में ये आया था कि इस लंगड़े को जो मोहताज है, इसे हम अगर हैकल के बाहर बैठाएंगे तो इसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जब ज्यादा पैसे मिलेंगे जो हमारे काम भी आएंगे। तो क्या किया उन्होंने, उस लंगड़े को हैकल के बाहर बैठा दिया। अब बात तलब गौर ये है कि जब पतरस और यूहन्ना हैकल के अंदर जाते थे तो उस फकीर ने उनसे सवाल किया। अब मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि फकीर वही होता है जिसके पास खुदा का कलाम नहीं होता। और हम खुदा से क्या मांगते हैं, ये देखते हैं कि जिसके पास खुदा का कलाम नहीं होता वो फकीर होता है। और वो खुदा से क्या मांगता है, वो मांगता है कुछ पैसे, कुछ डॉलर, कुछ रुपए, कुछ दिनार, दरहम मांगता है। तो बेसिकली उसके मांगना, हम देखें कि हमारे मांगने में कितना फर्क है। लेकिन खुदा हमें क्या देता है ये देखना है। अब आप जानते हैं कि 6ठी आयत में लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूं। अब खुदा ने उसे क्या दिया, वो चीज दी, उससे मछली पकड़ना और रोटी बनाना और कमाना उसको सिखा दिया। खुदा ने उसके टखने, लिखा हुआ है 7वीं आयत में, और उसका दायां हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। तो क्या खुदा ने दिया, खुदा ने उसको फकीरी में से निकाल दिया। कैसे निकाला, अब आगे देखते हैं। जब हम फकीर होते हैं तो खुदा से दूर होते हैं। इसी तरह ये आदमी जबकि फकीरी की हालत में था तो ये बाहर बैठा करता था हैकल से। क्यों? इसके साथ जो इसके जानने वाले थे, जो इससे काम करवाते थे, या ऐसा कह लीजिए जब हमारे साथ शैतान होता है, वो हमसे काम करवाता है तो वो खुदा से हमें दूर रखता है। वो हैकल और चर्चों से और मीटिंग से और जिस तरह हम अभी इकट्ठा होते हैं इनसे दूर रखता है। तो यहां पे बड़ी अच्छी एक मिसाल दी है जो कि 8वीं आयत में है, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ क्या हो गया, हैकल में गया।
while he was sitting outside, because he don't have a word of God, he don't have understanding what to do, and there was no one to heal him. And maybe those people who are asking him to beg, they know somebody is there who can heal him, جو کہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے. شاید یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. تو وہ ہیل ہو گیا اور اب باہر نہیں بیٹھا, اب باہر نہیں بیٹھا. کیا ہوا؟ وہ ہیکل کے اندر چلا گیا. He attended all this meeting and all churches. What he preferred to learn something, to understand something. From whom? From the word of God. Not what I am talking to you. جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ سننے کے لیے نہیں, بلکہ خدا جو ہمارے ساتھ آج باتیں کر رہے ہیں وہ سننے کے لیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں خداوند نے اکٹھا کیا ہے. تو وہ ہیکل کے اندر چلا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر ٹھیک ہو گیا اور وہ دوبارہ ہیکل میں آتا جاتا تو رہا, لیکن اس نے بھیک مانگنی چھوڑ دی. کیوں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو گئے. اب کیوں کلام مقدس لکھتا ہے کہ سست پاؤں خدا کو پسند نہیں ہے, ڈھیلے ہاتھ خداوند کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ نہ تو وہ کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے اور نہ دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. وہ ہمیشہ کسی دوسروں کے طالب رہتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے. تو سب سے پہلا سبق ہمارے پاس یہ تھا. اور پھر نبوت کا پورا ہونا کس طرح ہمیں بتاتا ہے, جو کہ 18 سے 21 آیات تک موجود ہے. اعمال کی کتاب 3 باب 18 سے 21 آیت تک پڑھ دیجیے گا پلیز, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. پھر ورنہ میں دوبارہ خود ہی پڑھوں گا. میرا خیال ہے کسی نے ابھی تک اعمال کی کتاب 3 باب نہیں کھولا. اس سے تو میں مجھے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کتاب مقدس کو کھولنا نہیں چاہتا اور صرف سننا چاہتا ہے, جو اچھی بات ہے. تو چلیں, اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے 18ویں آیت میں سے لے کر 21 آیت تک, مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبان. جی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی آدمی یا نہیں؟ چلیں سوری, پھر اپنا مائک بند کر دیں. اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنا مائک پلیز بند کر دیں. نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا, اور اس نے اسی طریقہ پوری کی. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں, اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہے یعنی یسوع کو بھیجے. اسی لیے اس کلام مقدس کو زندہ خدا کا کلام کہا جاتا ہے, کہ یہ اس وقت کی باتیں آج بھی ہم پہ لاگو ہوتی ہیں. وہ نبیوں کی باتیں جو پیشتر خبر دی گئی تھی, وہ اعمال جو ابھی پطرس اور یوحنا کے ذریعے اس محتاجی کو دور کرنے میں مدد کی, وہ آج بھی ہمارے درمیان میں ہے. اور خدا نے اس سے پہلے وہ کر کے دکھایا ہے کہ اس نے دکھ اٹھایا ہے, اور اب ان لوگوں کو کہا اور مجھے بھی کہتا ہے کہ توبہ کرو. اور توبہ کا آپ مطلب جانتے ہیں, توبہ کے بارے میں بالکل علیحدہ جو ہے وہ پریچنگ ہے, وہ آپ کسی پاسٹر سے ضرور سن لیں گے, یا ہو سکا تو ہم کہیں گے. اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے, تو اسی لیے زندہ خدا کے تازہ جو ہے وہ غذا دیتا ہے. اور اب آخری جو hamaरे पास بات ہے, میرے پاس ویسے 10 منٹ ہیں لیکن چلیں کوئی بات نہیں. ہمارے لیے عہد کس بات کا ہے, جو کہ اعمال کی کتاب اس کے 13 اور 15 آیت میں لکھا ہے. 3 باب
13 اور 15 کو پڑھ دیجیے گا پلیز اگر پڑھنا چاہے 13 14 15 میرا خیال ابھی کوئی نہیں پڑھنا چاہتا کسی کا دل نہیں چاہتا کہ خدا اسے توفیق دے کہ خدا اس کو استعمال کرے مال 3 باب کی 13 14 15 جی البرٹ بھائی تھینک یو ابراہیم کے خدا یعنی کہ ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پینتوس نے اسے چھوڑنے دینے کا دیا کیا تو تم نے اس کے سامنے کا انکار کیا تم نے انکار کیا اور درخواست کی کہ یہ اپنی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے مقرر کیا جائے جسے خدا نے مردوں میں سے جلا اس کے ہم اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پاک ہے کو مضبوط کیا جس سے تم دیکھتے اور ڈرتے ہو بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی خدا پاک پڑھے سنے جانے پر اس کے برکت آمین تھینک یو بھائی البرٹ میں صرف اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کی جانچ پہچان کروں کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آپ سب کو پڑھنا آتا ہے لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایک آواز آتی ہے کہ ہاں پڑھ اور ایک آواز آتی ہے کہ نہ پڑھنا شاید ڈسٹربنس ہوگی شاید یہ ہو لیکن جب اوپن کال ہوتی ہے تو اس کو ڈسٹربنس نہیں کہا جاتا اسے عمل کے لیے کہا جاتا ہے خیر ہمارے لیے کیا ہے اور اس زمانے کے لیے کیا تھا حالانکہ خدا باپ نے ابراہیم اسحاق اور یعقوب سے جو نسل پیدا کی ہے جو زندگی پیدا کی ہے یسوع وہ انہی کے تھرو انہی کے ڈسینڈنٹ سے انہی سے ان کی پہچان سے ہم تک پہنچی ہے اور اب یہ نہیں پہچانتے کیا ہوا لکھا ہے کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خدا خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا تھا اور جب پینتوس پلاطس نے اسے چھوڑنے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے ان کا انکار کیا کئی باتیں ہوتی ہیں کہ we disobey but we never know whether it's disobedient is going to act on me or not ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ مجھ پہ نہیں آ رہی مجھ پہ یہ لاگو نہیں ہو رہی یہ کسی اور پہ لاگو ہو رہی ہے جسے میں کلام سنا رہا ہوں یا کسی کلام ان پہ لاگو ہو رہی ہے تو دیٹ از ٹوٹلی رانگ وٹ ایور وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اٹ از فار می اٹ ایکٹ آن می خیر اینی ہاؤ اس طرح جو انہیں بتایا کہ تم نے ابراہیم اسحاق یعقوب کی نسل والو تم لوگوں نے اسے پکڑوا دیا جبکہ جو ایک حاکم تھا جو اسے چھوڑ سکتا تھا اور اسے مروا سکتا تھا اس نے اسے چھوڑ دیا حالانکہ وہ چاہتا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں تو نہیں جانتا کہ میں تجھے مارنے کا اور زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہوں تو اس نے کیا جواب دیا خدا نے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ خدا نے تجھے اس قابل بنایا ہے کہ تو یہ بات کرے ورنہ تو جانتا ہے اینی ہاؤ اب یہ ہوا پکڑوا دیا اور کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے انکار کیا تو ہم کسی وقت اس طرح ہو جاتے ہیں کہ دکھوں میں تکلیفوں میں اس کی برداشت نہیں کر پاتے اور بہک جاتے ہیں جبکہ وعدہ خداوند کا خاص کر یسوع کے بعد جو ہے ہمیں تسلی دیتا اور آرام اور ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے آخری 26 آیت اور پھر ہم اس کے بعد 22 سے 26 تک پڑھیں گے پہلے میں چاہوں گا کہ 26 آیت میں ہی پڑھے دیتا ہوں اور پھر میں دوبارہ درخواست کروں گا کسی سے 22 سے 25 سے 26 تک پڑھ دیجیے گا صرف 26 آیت پڑھتا ہوں جس کا بیان جو ہے
وہ 22ویں آیت سے شروع ہوتا ہے. 26ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. لفظ قابل غور ہے، ہماری زندگی کے لیے بہت مفید ہے. اور وہ کیا ہے؟ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر، اپنا خادم کون؟ ہم دیکھیں گے، تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کے 10 حکم کس کو ملے تھے. وہ ہر کام وہی کرتے تھے جس کی وجہ سے خدا نے ان کو 10 حکم دیے تھے. اور وہ کس کی وجہ سے دیے تھے؟ وہ موسیٰ کی وجہ سے دیے تھے. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اسی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ تو خدا کے گھر کا غلام تھا، خادم تھا، اور یسوع تو مالک ہے، وہ تو اس کا بیٹا ہے. اب اس نے کیا آج بھی ہمارے درمیان میں ہمارے جسم کی بدیوں کو دور کرنے کے لیے وہ 10 حکم دیے ہیں، اور ہماری روح کی تازگی کے لیے خدا یسوع کے 2 حکم ہیں جو ایک ہی حکم کہلاتا ہے، محبت کا، اور وہ آپ جانتے ہیں. لہذا کوئی پڑھ دیجئے گا 22 سے 25 سے 26 تک. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی اس نبی کی نہ مانے گا وہ سے نیست و نبوذ کر دیا جائے گا. بلکہ سے نبی نے فرمان کیا، ان سب نے دنوں کی خبر کی ہے. تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو. تو ہم نے ہمارے باپ دادا سے کہا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا سرانے پر پائیں گے. خدا اپنے ختم سے پہلے تمہارے پاس بھیجا ہے. خدا اپنا بڑے سنے خدا کی خداوند کا شکر کر رہا ہوں. تم نبیوں کی اولاد اور اس کے عہد میں شریک ہو. It is all not only for the Christians, it's all for Muslims, especially for Muslims, those who respect Lord Jesus Christ but they don't respect as a savior. Especially for those people. I'm talking in English, so people almost in Middle East, they don't understand what we are always preaching on Bible vision of all nation. That's what we call Bible vision for all nation. This is for all nation, not for only Christians. We know that. We have learned already. ہم نے سیکھ لیا ہے. اور اب کس کے؟ موسیٰ نے کہا، موسیٰ کو جو حکم دیے تھے اس کے بارے میں بتایا. اور نبوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نبی کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سیموئیل سے. خدا کا پہلا نبی جو ہے کتاب کلام مقدس میں وہ سیموئیل ہی ہے. ہم پڑھیں گے خدا نے چاہا تو. سیموئیل کے بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے. ان دنوں کی جس میں خداوند یسوع جو ہے وہ کام کر رہا ہے. کس کے ذریعے؟ اگر آپ کو خداوند کا روح بھارے تو امثال کی کتاب اس کا 9واں باب ضرور دیکھیے گا. اس میں بتایا ہے سہیلیوں کے بارے میں اور کلام کے بارے میں اور قوم کے بارے میں. تو قوم نے ایسی مسیحی قوم نے ایسے رہنما دیے ہیں جو کہ ان دنوں کی خبر دے کہ خداوند میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں کیا کیا ہوتے ہیں. اور وہ ان دن کے بارے میں جو کہ پطرس اور یوحنا نے کیا اس کے بارے میں بتاتا ہے. لہذا ہم کس میں؟ ہم بھی اس کے عہد میں
شریک ہے جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا، جو ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ تو جو خادم بھیجا گیا وہ موسیس تھا، اور جو نبی بھیجے گئے وہ آپ جانتے ہیں کہ 17 نبی ہیں، 5 جو میجر نبی ہیں اور 12 جو ہیں وہ مائنر نبی ہیں۔ یہ بھی ہم پرانے کلام میں سے پڑھیں گے۔ تو ہم نے آج کیا دیکھا؟ ہمارا مانگنا، خداوند کا دینا کہ خداوند نے کیا دیا، اور ہمیں آج خداوند کیا دیتا ہے، ہمارے ٹخنوں کو، ہمارے ہاتھوں کو اور ہمارے ذہن کو، ہمارے جسم کو مضبوط کرتا ہے کہ ہم اس کا جلال دینے کے لیے غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو۔ یہ آج ہم نے دیکھا، چاہے چرچز ہو، چاہے گھرانے ہو، اور چاہے انڈیویجولی مین ٹو مین ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبوت پورا ہونے کا دیکھا، اور پھر آخر میں عہد دیکھا، جس کی عہد کے لیے خدا نے اپنا ایک نبی بھیجا، اپنا خادم بھیجا، جو ہمارے ان تمام بدیوں کو ہٹاتا ہے 10 حکموں کے ذریعے، اور روح میں پیش کرتا ہے ایک ہی حکم کے ذریعے جو یسوع نے دی ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ تھینک یو بھائیو۔ آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔